हेलो नाजरीन, वेलकम टू अवर लाइव शो। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि सिंध जो है मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। सिंध बंद हो चुका है। पंजाब के साथ तमाम ज़मीनी रास्ते जो है उनको सिंध के कॉन्फ्रेंसों ने, और जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जो नहरें खो दी जा रही हैं 6 और सिंध का पानी चुराया जा रहा है, इसके खिलाफ एहतजाज करने वालों ने पाकिस्तान के साथ सिंध के ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जे सिंध फ्रीडम मूवमेंट के कायद हैं सुहेल अहमद अबड़ो जी। उनको जोड़ लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है सिंध की, और सिंध जो है वो उसमें क्या गम गुस्सा पाया जाता है। जी अबड़ो साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। मेहरबानी अमजद मिर्जा साहब। अबड़ो साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है सिंध की? आज रास्ते बंद हैं। दोस्तों और साथियों, जी सिंधु देश, जी साईं जी सैद। जी अमजद साहब, आज कल परसों से, यानी ये तो सिलसिला एक 3 महीने 4 महीने से चलता आ रहा है एहतजाजों का, पर 2 दिन से मुकम्मल तौर पे जो है बबरलू बाईपास पर पूरा जो है वकीलों की जानिब से, सिंध की कौम परस्त तहरीकों की जानिब से, और जो है सिंध के लोगों के बिना पार्टी फ़र्कों के तहत आज पूरी 2 दिन से पूरी मुकम्मल सिंध ने पंजाब के बॉर्डर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, और जो है पंजाब का टोटल जो है ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर जो है बंद है। जैसे कि देखें कि सिंध पर ये जो है जुल्म और ज़्यादती, जिस तरह ये तो जब से हम पाकिस्तान में शामिल हुए थे 1947 से, हम जब शामिल हुए थे तो हम स्टेट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान में शामिल हुए थे, जिसकी जो है आइन की और जो है उसकी पासदारी करके उसको तोड़ के इस स्टेट से एस निकाल के, यानी एक स्टेट पंजाब स्टेट बनाया गया। पंजाब स्टेट ने उसने जिसमें सिंध पर, बलूचिस्तान पर, पश्तूनों पर और जो है कश्मीरियों पे कब्ज़ा कर लिया। तो उस दिन से ही हमारी जो है वतन सरजमीन पर जो है पंजाबी आर्मी का कब्ज़ा है। हमारी कौम का 1947 से लेके अब तक कौम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हमारे जो है वसाइल पर, हमारी ज़मीनों पर, हमारे दरिया पर जो है कब्ज़ा करके वो वफाक के नाम पे वो ले जाते हैं। और इसी का सिलसिला है। आज देखें कि जो है सिंधु दरिया जो है इंडस रिवर पर जो है जो ये कैनाल 6 बनाने जा रहे हैं, इससे जो है सिंध की ज़राअत, सिंध के लोग, सिंध का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। सिंध जो है बिल्कुल वो जो है बंजर बन जाएगा। सिंध के लोग जो हैं पानी के लिए तरसेंगे, और ये जो है सिंध के लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है। सिंधियों के लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये हमारे जो है वजूद की बका का मसला है। इस पे ये जो है जदोजहद जो है चल रही है। पूरी सिंध आज जो है रोडों पर है। 2 दिन से पंजाब के मुकम्मल जो है रसद जो है पूरी सिंधी कौम ने बंद कर दी है। उधर से पंजाब से आने वाली जो है रास्ते, उसमें जो है गाड़ियां, ट्रालर जो कराची की तरफ, पोर्ट की तरफ इनके जो है पंजाब के जाते हैं, जो है कारोबार करते हैं, तो वो टोटली मुकम्मल तौर पर 2 दिन से सिंध मुकम्मल बंद है। और जो है आज सिंध के लोगों ने मुख्तलिफ सिंध की जो स्टेशनें हैं, ट्रेन स्टेशनें, वो भी आज जो है उन्होंने सिंधी नेशन ने आज बंद की हैं कि सिंधी किसी भी सूरत में, किसी भी
اس میں جو ہے کسی بھی صورت میں کینال یہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے اگر جو ہے سندھ کی یہ پرامن جو جدوجہد کو اگر جو ہے نہ سمجھا گیا، اس پہ جو ہے کینال کے ریجیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا، تو سندھ مکمل طور پر بند رہے گی اور جو ٹھیک ہے ہے، اس کو جو ہے ہم کھلنے نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ بصیر نوید صاحب انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کاؤنسل کے جو صدر ہیں وہ بھی جڑ گئے ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گا ورلڈ سندھی کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کامران جتوئی صاحب، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا بڑا کام ہے، یونائٹڈ نیشن کے علاوہ دنیا بھر میں یہ سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ کامران جتوئی صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر۔ کامران جتوئی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کامران جتوئی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیک جی گراؤنڈ میں بالکل، کوئی آپ کی میوزک یا چل رہا ہے، کسی کا ریڈیو آن ہے یا ٹی وی آن ہے، تو اس کو پلیز بند کر لیں۔ کچھ بھی آن نہیں ہے۔ جتوئی کیا آپ صاحب، مجھے آپ ابھی؟ ہیں ہمارے ساتھ، موجود ہیں آپ؟ میں بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میں آپ کو سن رہا ہوں، جی جی، اور آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، اور آپ اچھا کی بڑی مہربانی، آپ نے انوائٹ کیا آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت میں ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، تو اچھا شاید تھوڑا بہت آواز میں ڈسٹربنس پیدا ہو، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سن رہا ہوں، اور میں نے ابرو صاحب کی بھی باتیں سنی، تو آپ کی بڑی مہربانی انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی یو ویلکم۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ کی صورتحال کو؟ یہ تو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، سیاسی حالات بھی۔ جناب، یہ مسئلہ کوئی آج کل کا نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے تو سندھ حالت جنگ میں ہے۔ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے اس کے بعد ہماری لینگویج جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، ہماری زبان کو ختم کر دیا گیا، ہمارے اپنے شہروں میں ہم سے اپنے بڑے شہر چھینے گئے، اس کے بعد پھر 1 یونٹ لاگو کر کے ہمیں اور جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیلا گیا۔ اس کے بعد ہم نے MRD تحریک میں سندھ حالت جنگ میں رہی ہے، اور مرکز کے نام پہ جو بھی ہمارے معدنیات وسیلے ہیں وہ پنجاب اپنے جیب میں رکھے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو یہ کوئی آج کل نہیں ہے، یہ جس باربریت کی شروعات پنجاب نے کی ہے، تو یہ اب پنجاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کس حد تک لے کے جاتا ہے، کیونکہ ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، اور اس حد شاید اس پیک کو سندھی لوگ پہنچ گئے ہیں، اور سندھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے پاس جو غربت ہے وہ کیوں ہے۔ آپ دنیا میں ہم نے پورے دنیا کے قانون پڑھے ہوئے ہیں۔ میں UK میں رہتا ہوں، یہاں پہ 3-4 ریاستیں ہیں، تو ان کی زبان بھی ایک ہے، لیکن وہ سارے اٹونومس ہیں۔ UAE ہے، UAE میں 4 ریاستیں ہیں، 7 ریاستیں، ساری اٹونومس ہے۔ تو سندھ میں جو غربت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ گیس پروڈیوس سندھ کر رہا ہے، کوئلہ پروڈیوس سندھ کر رہا ہے، اور سندھ کے انجینئر بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو اس کے ہوٹل کا بیرا بھی ٹوبا ٹیکس سندھ سے آتا ہے اور گجرات سے آتا ہے۔ تو یہ جنگ کی شروعات جو پنجاب نے کی ہے وہ اب اپنی پیک تک پہنچ چکی ہے، اور کینال کے معاملے پہ اور پنجاب فوج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اسٹریٹجک فوجی اسٹریٹجک معاملے میں یا کینال کے معاملے میں آپ سندھ کی زمین نہیں چھین سکتے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس بات کا کوئی شیطانی اس بات کی ہے انکل اقبال کے شاہین کی ذہن میں، تو یہ نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور یہ نتیجے اس کے بہت خراب نکلنے والے ہیں۔ جی جی، بصیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ بصیر صاحب، آپ موجود ہیں؟ جی بالکل موجود۔ اچھا، آپ کا وہ شکل چونکہ چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے بہرحال جی آپ نے دونوں کی بات سنی، ابرو صاحب کی بھی بات سنی اور کامران جتوئی صاحب کی بھی بات سنی۔
इनके जो बयान है उसके मुताबिक तो सिंध नंबर 1 तो हालत जंग में है, और दूसरा जिस तरह अबरो साहब ने बताया कि 2 दिन से सिंध और पंजाब का ज़मीनी रास्ता भी बंद है, और जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं और बहुत बड़ा डिसकंटेंट है। आप भी सिंध से ताल्लुक रखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को सर? नहीं, सिंध ये सिचुएशन तो इस वक्त खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है, अच्छा, क्योंकि बराह रास्त एक तसादुम सा उभर रहा है, और पंजाब ने बिल्कुल ही डटाई का मुजाहरा किया हुआ है। बल्कि उनका एक वफाकी वजीर कहता है कि अगर एक नदी बन रही है तो आपका क्या जा रहा है। वो कोई तसद्दुक मलिक है या मुसद्दिक मलिक है, कोई है इनका एक वफाकी वजीर, जी जी ये जी, जो ये कहता है कि अगर एक नदी बन रही है तो बनने दीजिए ना, आपका क्या जा रहा है। यानी इस किस्म की बेवकूफाना बातें जब पंजाब में हो, और उसमें ये भी उकसाने की कोशिश की जाए कि भाई सिंधी हमेशा क्यों तरक्की के खिलाफ होते हैं, तो ये तसादुम तो बढ़ता जा रहा है। और जैसे इन्होंने कहा, क्या नाम है, अबड़ो साहब ने, सोहेल अबड़ो साहब ने, तो वही बात है कि सिंध में वाकई में एक ये रास्ते बन रहे हैं। एक तो ये रास्ता जो खैरपुर और सक्खर के दरमियान है, उसमें वकीलों का एहतजाज, धरना जारी है। दूसरा एक से दरिया बचाओ मुहिम जो इधर हैदराबाद से शुरू हुई, वहाँ वो हाईवे पे बैठे हुए हैं। और ये तो इस तरफ है हैदराबाद, लेकिन ये सक्खर खैरपुर का, और फिर एक कश्मोर की तरफ से रास्ता पंजाब में जाता है, वो भी बंद है। तो यूं एक तसादुम की सूरत हाल उभर रही है। और वहाँ रहीम यार खान और इधर उधर पेट्रोल पंप वालों ने कहा है हम 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं देंगे। उनके कोई ट्रक वालों से भी तनाज़ा है, लेकिन लोगों को वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जिससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से शायद ये कहा गया है कि ज्यादा ना दें पेट्रोल, क्योंकि ये फिर अंदर घुसेंगे और फिर खासा दूर तक न चले जाएं, तो 3 लीटर से ज्यादा इनको पेट्रोल ना दिया जाए। यूं कोई पाबंदी है, कंफर्म अभी इस बात को करना है, लेकिन ये बात बड़ी चल रही है। बहरहाल वहाँ पेट्रोल नहीं दे रहे, तो ये सूरत हाल तो बतदरीज बढ़ती जा रही है कि सिंध में अब शायद आज से उनका भी धरना होगा, ये जिए सिंध कौमी महाज का, उनका भी चलेगा। तो ये एक अपील है उनकी आज इसमें। तो ये तो सोहेल अबड़ो साहब ज्यादा बताएंगे, क्योंकि इनका राब्ता वहाँ रहता है बाकायदा, और वही काम करते ही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो है ट्रेंड जो है ये गलत शक्ल इख्तियार कर रहा है। गलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कर रहा है। सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक्शन जो है ये फतेह की अलामत है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होते जा रहे हैं, और बहुत तवील जुलूस निकाल रहे हैं, जिसमें खवातीन भी शामिल है। तो वही जो चल रहा है नारा के पंजाब तो सा झेड़ोआ और जरदारी तो सा झेड़ोआ, ये नारे बहुत पॉपुलर हो गए शादी ब्याह की महफिलों में। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो गीत गाते हैं शादी ब्याह की महफिलों में, वहाँ ये चल रहा है। अब तो कॉलेजों वगैरह में भी आम नारे लगते हैं, और बाज औक़ात ये भी इत्तलात हैं कि कॉलेजों में क्लासों में नारे ये लगे हैं कि पंजाब तो सर झेड़ोआ। तो ये एक बहुत सख्त तेजी से मुहिम जारी है, और इसे तो मैं सिंध की फतेह समझूंगा कि पूरी तौर से मिलिट्री भी खामोश हो गई है, गवर्नमेंट भी खामोश हो गई है। एक दो चमचे नोयत के वजीर जो कि इसके खास चमचे हैं मरीम नवाज के, वो इस किस्म की बात करते हैं, एक नदी बन रही है तो बनने दीजिए। यानी अब खुशामद पे आ गए। पहले तो वो लड़ाई पे थे कि पानी हमारा है, हमारे यहाँ से जाता है, जिसको दें ना दें, हम अपनी रेगिस्तान सैराब करना चाहते हैं, तुम लोग जो है वो तरक्की नहीं चाहते हो, ये सारी बातें करते थे। अब वो इस पे आ गए हैं कि भाई बनने बनने दें, और मिलिट्री भी खामोश है टोटली, और हुकूमत भी
ایسا لگتا ہے کہ وہ خوف سے چپ دھارے بیٹھے ہوئے. تھینک یو سر. اچھا کامران جتوئی صاحب کی طرف میں جاؤں گا اس سے پہلے کہ ابڑو صاحب کی طرف آؤں، کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ ہیں، کچھ پتہ نہیں کس وقت ان کی وہ فلائٹ اپنی بورڈ کریں گے. ایئرپورٹ جا رہا آپ ہوں. نے یہ سن لیا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شادی بیاہ میں بھی اب یہ نعرے لگ رہے ہیں، کلاس روموں میں لگ رہے ہیں، تو یہاں یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ اب جو مزاحمتی مزاج ہے وہ پاپولر کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے سندھ میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے سندھ 47 میں سے اب تک سندھ برابر حالت جنگ میں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے کوئی منظم انداز میں اختیار کرے گی، یا اسی طرح سے جس طرح پہلے چلتی رہی ہے، کبھی ایم آر ڈی کے حوالے سے اور کبھی قوم پرستوں کے حوالے سے، اسی طرح چلے گی، یا یہ مزاحمت جو ہے یہ کوئی ایسا کوئی شکل اختیار کرے گی جیسی ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، جہاں پورا سماج جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے پاکستان سے؟ جی، یہ ایک منتقلی ہے، یہ ایک منتقلی ہے جس میں جو منتقلی ہمارے بڑوں نے ہمیں دی، اور انہوں نے ہمارا ایک دشمن کا ہمیں بتایا کہ ہمارا جو اصل دشمن ہے، جو ہم سے نفرت کرتا ہے، جو ہمیں جاہل سمجھتا ہے، جو سوشل میڈیا کے اندر، اپنے ڈراموں کے اندر، اپنے فلموں کے اندر ہمیں نااہل کہتا ہے. اور جب سندھی جج کا بننا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہمیں سندھی جج نہیں چاہیے کیونکہ سندھی نااہل ہیں. جب سندھی راندیگر کا ہوتا ہے تو 47 سے لے کر آج تک سندھی کرکٹ میں ایک بھی نہیں ہے، اور بولتے ہیں کہ سندھی جو ہے وہ اسپورٹس مین نہیں ہے، نااہل ہیں، سندھی کوئی جرنیل نہیں رکھتے. یہ ہمیں منتقلی ہوئی کہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے وہ پنجابی سامراج ہے، پنجاب ہے. اور وہ پنجابی سامراج اپنے اپنے بزنس کو بچانے کے لیے، اپنی قبضہ گیری کو بچانے کے لیے اپنی فوج کے ذریعے ہمارے اوپر قابض ہے. اور یہ منتقلی ہم اپنے نوجوانوں میں کر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والے نسلوں میں کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے جو لیڈر تھے، جو ہمارے اباؤ داجات تھے، اگر ان کو بیوقوف بنا کے، ان کو بندوق کے زور پہ، ان کو مذہب کے آگے، مذہب سے ان کو بیوقوف بنایا گیا مذہب کے اوپر، یا ان کو کمپرومائز کیا گیا کسی صورت میں، اور وہ کمپرومائز ہو گئے، وہ ڈر گئے یا مذہب کی لالچ میں آ گئے، تو ہمارا جو آنے والا نسل ہو جیسے وہ اس لالچوں سے پرہیز کرے، وہ اس لالچوں میں، وہ اس کمپرومائز میں نہ آئے، اور انہیں پتہ چلے کہ جو سندھ میں بے روزگاری ہے، جو سندھ میں غربت ہے، جو سندھ میں بدحالی ہے، جو سندھ میں رینجرز اور فوج کی بدماشی ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ جو پنجابی فوج ہے اور پنجابی سامراج ہے. تو وہ ہم اپنی منتقلی کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نہیں، ہمارا آنے والا نسل اسی تنظیم سازی میں ضرور آئے گا، اور اسی شکل میں ضرور آئے گا کہ جو ہے وہ جیسے ابھی سندھ میں، سندھ کی شادیوں میں اور سندھ کی شہروں میں، لاڈوں میں، سندھ کے کلچر میں، اسکولوں میں نعرے لگ رہے ہیں کہ پنجاب کو ساں جنگ کنdáسی، سندھ پنجاب جو دنگ کنdáسی، لائک وی ول میک دا بارڈر آف سندھ اینڈ پنجاب. تو میں یہ جو ہم منتقلی کر رہے ہیں، ہم پر امید ہیں، اور ہم اس کے اوپر اپنے کام کے اوپر، منتقلی کے اوپر پرعزم ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ضرور آگے چل کر جو ہے وہ ہم اپنے جو ہمارے مقاصد ہیں، ہمارے وطن کی خوشحالی کے مقاصد، ہمارے وطن کی آزادی کے مقاصد، اس سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے، اور وہ ضرور آگے چل کے ایک سرشتے کے طور میں، ایک نظام کے طور میں، ایک منظم طریقے میں ضرور شکل اختیار کرے گا. اچھا ابڑو صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، کیا یہ روایت پاکستان نے سندھ میں بھی برقرار رکھی ہے؟ کیا سندھ میں بھی جبری طور پر لوگوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جاتی ہے؟ جی بالکل. یہ جو ہے 1972 میں جب بنگلہ دیش 1971 میں جب آزاد ہوا، تو سائیں جی ایم سید نے 1972 میں جب سندھو دیش کی آزادی کا اعلان کیا، تو اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے یہ مسنگ پرسنس کا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ ایک
جاری رہا ہے. اس کی تیزی جو ہے مختلف وقتوں پہ آتی رہی ہے. اب بھی جیسے ہمارے جو ہے 70 سے اوپر جو ہے مسنگ ہیں پولیٹیکل ورکر، جس میں سہیل رضا بھٹی، علاوہ دائے مہر، فقیر اعجاز گاہو اور جو ہے مختلف جو ہے وہ ابھی تک یعنی مسنگ ہیں 10 سالوں سے، 8 سالوں سے، 5 سالوں سے. ہماری جیسے اب جنوری میں 20 جنوری کو طالب لگاری ہمارا ایجوکیشن فریڈم موومنٹ کا اس کو بھی اٹھایا ہے، وہ بھی ابھی تک گم ہے. اور جو ہے اسی طرح جو ہے یہ اٹھا کے جو ہے ٹارچر کر کے وہ جو ہے لاش بھی دیتے ہیں، جس میں مظفر بھٹو کا جو لاش انہوں نے دیا، اور تازہ ساجن ملوکانی وہ جو ہے اسٹوڈنٹ تھا، لا کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی عمر بھی یہی تھی 20 سے 22 سال. اس کو جو ہے 2 ماہ تک رکھ کے اس کے بعد پھر اس کا جو ہے ٹارچر شدہ لاش دیا گیا. تو یہ سلسلہ ایک جو ہے مسنگ پرسنس کا، انفورس ڈس اپیرنس کا یہ سلسلہ سندھ میں بھی جاری ہے. وہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، وہ کارکنان اٹھائے جاتے ہیں جو سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ کے وطن کی بات کرتے ہیں، سندھ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سندھو دیش کی بات کرتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. ان کو اٹھا کے سالوں کے سال مسنگ بھی کیا جاتا ہے اور ان کے ٹارچر شدہ لاش بھی دیے جاتے ہیں. بصیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس وقت پانی کے حوالے سے، یہ نہروں کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور بھی جو جنرل مطالبات ہیں سندھ کے، جیسے سندھ کے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، جبری لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا مسئلہ ہے، سندھ کے جو حقوق ہیں سماجی اور معاشی حقوق اور سیاسی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو اس وقت نہروں کے خلاف ہے یہ پھیل سکتی ہے اور ساروں کو اپنے اندر سمو سکتی ہے؟ کس سے سوال ہے صاحب؟ آپ سے. اچھا، میں نے سنا نہیں پورا سوال. میں یہ اصل میں کہہ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ جانے یہ کے جو چکر میں ہوں اس وقت. جی بتائیے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت تحریک شروع ہوئی ہے اس حوالے سے، نہروں کے حوالے سے، جی اور اتنی شدت اختیار کر گئی ہے، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ اپنے اندر دوسری جو تحریکیں چل رہی تھیں، جیسے مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، جبری گمشدگی جسے کہتے ہیں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، اور دوسرے جو طلباء کے حقوق ہیں، جو خواتین کے مطالبات کے ارد گرد چلنے والی تحریک ہے، جو ہاریوں کی تحریک ہے، جو کراچی اور بڑے شہروں کے اندر جو سول سوسائٹی اور محنت کشوں کی تحریک ہے، آپ جی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو بھی اپنے اندر سمو لے گی اور ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کرے گی؟ جی بالکل. اس کا مثبت جواب ہے میرے پاس. اور یہ دیکھیے کہ یہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہے نا. یہ جو پانی اچھا. ہے یہ تو سندھ میں رہنے والے ہر فرد کی اور ہر چرند پرند کی بقا اور زندگی کا مسئلہ ہے. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے سندھ کے لیے. تو اس میں ساری چیزیں سمجھ دی جاتی ہیں، لیکن سندھ کے اپنے کریکٹر کو دیکھیے کہ وہ اپنے ایک سیکولر کنسپٹ اور ایک بہت ہی انسانی کریکٹر کی بنا پہ بہت سارے ایشوز خود بھی حل کر لیتے ہیں. تو جیسے بلاسفیمی کا تھا، یا مولوی دندناتے پھرتے تھے، اب وہ بلاسفیمی کے اس میں جو وہ میں نام بھول رہا ہوں، ابڑو صاحب بتائیں گے نام ان کا. وہ شاہنواز کمبر. ہاں، شاہنواز کمبر کا جو تھا وہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سندھ کے عوام نکل کر آئے اور مولویوں کو اور ملٹری کو بہت ہی کھل کے اور واضح جواب دیا کہ یہ ہمارا ہے. اسی طرح سے اب یہ جو ڈس اپیئرنسز ہے، ایک زمانے میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ یو این او نے اپنی خود رپورٹ میں کہا تھا کہ سندھ میں 350 لوگ غائب ہیں.
اور یہ رپورٹ پرانی نہیں ہے، یہ کوئی 2023 کی رپورٹ ہے، 22 یا 23 کی ہے، جس میں یو این او نے کہا تھا، کیونکہ بڑی فائٹ کی تھی ہم سب لوگوں نے، اور یو این او میں جا کے پیش کرتے تھے لسٹ. ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور انہوں نے اس کو جو صورت جو ہار تھی، لڑکی جو قیادت کر رہی تھی، اس کو یہ سزا دی. جو ڈس اپیئرنسز کے خلاف مہم چلا رہی تھی، اس کو انہوں نے سزا دی کہ اس کے والد کو جو خود لاپتہ تھے ان کو بازیاب کیا، سامنے لائے اور پھر قتل کر دیا. تو یہ تو سندھ کے ساتھ ان کا ایسا نفرت انگیز اور نسلی تصادم ہے کہ جس کی حد نہیں، وہ ہر طریقے سے بدلہ لیتے. اور سندھ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے، یا سندھ کے عوام کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو جب نہروں کا پانی کا مسئلہ ہے، اس میں پورے سندھ کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، کہ ایک پورا سنگل ہار بنا دیا کہ جتنے ایشوز ہیں وہ سب اسی کے اندر آ گئے ہیں. اور اس سے ایک لوگوں کے درمیان اس انڈرسٹینڈنگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہم سب کتنی بھی تقسیم کیوں نہ ہو، لیکن سندھ کے ایشوز پہ متحد ہیں. ہم کسی صورت میں ان کو کسی اختلافی نقطہ نظر کا شکار نہیں کریں گے. یہ ہمارے بنیادی مطلب ایشوز جو ہیں اس پہ سارا سندھ متحد. اب آپ دیکھیں کہ ہر گروپ کا ہے، حتیٰ کہ خود پیپلز پارٹی جو یہ نہریں بنانے میں خاموشی اختیار کر گئی تھی، وہ اس کے اندر جو ہے اب آ گئی ہے. اور اب ان کو بھی مجبور ہو رہا ہے، کیونکہ حیدرآباد میں ان کا جلسہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. ایک اتنا بینگ انہوں نے کیا کہ بہت بڑا ہوگا، لیکن ایسا کامیاب نہیں رہا جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ایک انداز تھا کہ وہ جب بھی جو بہت بڑے جلوس ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، وہ نہیں ہوا. اب وہ مجبوراً دوبارہ سکھر جا رہے ہیں اپنے آپ کو پاپولرائز کرنے کے لیے کہ وہ سندھ کے ایشوز پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. حالانکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا عوام کا ساتھ، لیکن یہ تحریک کی اتنی شدت ہے کہ اس میں سب کو متحد ہونا پڑ رہا ہے. صرف اس ایشو پہ کہ سندھ کے ساتھ تم نسلی تفریق نہیں کرو گے، نہ یہ زندگی اور موت کی جو چیز ہے پانی، وہ تم کھینچ رہے ہو. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ لوگوں کو زندہ نہ رکھنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ اتنی پنجاب کے حکمراں اتنا سخت انتقام لینا چاہ رہے ہیں سندھ سے کہ اس کا ایک سیکولر کلر ہے سندھ کا ایک یعنی ایتھنک کلر نہیں ہے سندھ کا. ہر قسم کی زبان بولی جاتی ہے، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں ہوئی ہے. نفرت تو مہاجروں نے کی تھی سندھیوں سے، سندھیوں نے نہیں کی. یہ الٹا ایک فنومینا کہ جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان کو لوگ مار پیٹ کے بھگاتے، یہاں ان کو رکھا بھی، روزگار بھی دیا، اور یہاں ان سے محبت کی، اور یہ لڑنے نکلے. تو یہ ایک ٹپیکل کریکٹر ہے جو وفاق کو، ملٹری کو اور پنجاب کو کسی صورت پسند نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ زندہ تابندہ رہے گا یہ ایشو، اور یہ ایشو سب کو متحد کرتا رہے گا. تھینک یو سر، میں چلوں گا بھی سر. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. آپ جڑے ہمارے ساتھ اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کامران بلوچ صاحب، مجھے یہ بتائیں، یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ کون ہے؟ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ کوئی محبت کی اندر خاندانی لڑائی کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے مسنگ پرسن؟ میں کامران بلوچ نہیں ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں کامران جتوئی ہوں. اور سوری، کامران میں جتوئی، سوری، آئی بیگ یو پارڈن، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بلوچ ہمارے بھائی ہیں اور ہاں ہمارے ہاں، دوست بالکل ہیں، بالکل لیکن آئی بالکل. پراؤڈ ٹو بی سندھی. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے، مسنگ پرسن، یہ سب وہ لوگ ہیں جو سندھ کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، سندھ کی سیاسی، معاشی اور سماجی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں کہ سندھ کی جو معدنیات ہے وہ سب سے پہلے سندھ کے اوپر خرچ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر فیڈریشن ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک فضیلت کے ساتھ بانٹنی چاہیے. تو یہ سب سیاسی کارکن ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو غائب کرنے میں
پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ملوث ہیں اور وہ جو ہے کھلے عام غائب کرتے ہیں. ان کے ٹارچر سیل بھرے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پہ اندر ٹارچر کیا جاتا ہے, اور جو کمپرومائز ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, ورنہ دے آلویز کل دیم. مظفر بھٹو کا جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے ایک مثال ہے, شہید مظفر بھٹو, ان کو مار دیا گیا. اس کے بعد ان کے جو ساتھی تھے ان کو زندہ جلایا گیا تھا, جس میں سرائی قربان فاورڈ ہو اور روپلو چلیانی ہو. تو ان کو وہ زندہ لوگ تھے, وہ زندہ جا رہے تھے, ان کے اوپر پیٹرول اور کیمیکل پھینک کے زندہ جلایا گیا تھا. یہ دنیا میں باربریت کی انتہا ہے. اس وقت اسرائیل بھی غزہ میں ایسا نہیں کرتا جیسا پاکستانی فوج سندھی سیاسی ورکروں کے ساتھ کر رہا ہے, سندھی کانفرنس سیاسی ورکروں کے ساتھ کر رہا ہے. تو جو بھی مسنگ پرسن ہے ان کو مسنگ کرنے میں یہ فورسلی ڈس اپیئر پرسن ہے, ان کو مسنگ کرنے میں یہ پاکستان انٹیلیجنس ملوث ہے, اور یہ قومی سندھی نیشنلسٹ سیاسی کارکن ہیں. سیاسی کارکن ہے. یہ جی آپ نے بڑا زبردست جو ہے ایک بات کی ہے کہ یہ سیاسی کارکن ہے. ابڑو صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے میں اینڈی خان صاحب کے پاس جاؤں گا. اینڈی خان صاحب, ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو فار جوائننگ سر. آواز نہیں آ رہی سر آپ کی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, اور جی باقی وعلیکم سارے السلام. حاضرین کو بھی السلام علیکم. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی, ہمارے ساتھ ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ہیں کامران جتوئی صاحب, جے سندھ فریڈم موومنٹ کی طرف سے سہیل ابڑو صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اب اینڈی خان صاحب جڑ گئے ہیں. اینڈی خان صاحب سے پوچھتے ہیں, بات یہ ہو رہی تھی, ابھی بصیر خان صاحب تھے, پھر وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ جب بھی ان کو بلاتے ہیں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال ہی لیتے ہیں. اینڈی خان صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ تحریک جو ہے کتنی بڑی ہے اور کتنی مؤثر ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ تحریک اتنی وسیع ہو سکتی ہے جو اپنے اندر سماج کے دوسری مزاحمتی تحریکوں کو بھی سمو لے اور ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لے. تو اس کا جواب بصیر صاحب نے تو ہاں میں دیا, اور باقی دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بالکل اتنی بڑی تحریک ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا اور سنا کہ سندھ کی دو بہت بڑی جو کمیونٹیز ہیں وہ ایک ہونے جا رہی تھیں, اور میرا مطلب ہے مہاجر کمیونٹی اور سندھی کمیونٹی, یا سندھی بولنے اردو بولنے والے سندھی اور سندھی بولنے والے سندھیوں کے درمیان ایک اتحاد کی شکل پیدا ہو رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, یہ جو اب سندھ کا پانی چوری کرنے جا رہا ہے پنجاب, تو آپ کا تو اب دونوں کا, ایک اردو بولنے والے سندھیوں کا اور سندھی بولنے والے سندھیوں کا تو دشمن اب ایک ہو گیا, کامن دشمن ہے. اس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جو قوم پرست تحریک ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ آپ اکٹھے چل سکیں اور کوئی متحدہ محاذ بنے ایتھنک بیسس پہ؟ سوری, سوال تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن میں اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس سوال کے اندر آپ نے دو سوال کر لیے. ایک اس کے اندر ہمیں پیپلز پارٹی کا جو کردار نظر آتا ہے, اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں سندھ کے اندر, ان کا جو کردار نظر آتا ہے, انہوں نے ایک ڈیوائڈ کریٹ کیا ہے فرام 1980s اینڈ اپ ٹل ناؤ دیٹ ڈیوائڈ از دیئر. اس ڈیوائڈ کے اندر مزید اپنا کردار جو ہے وہ مطلب دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی ادا کیا ہے کہ وہ کبھی سندھ کی, شہری سندھ کی اور دیہی سندھ کی عوام کو ایک نہیں ہونے دیں گے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ان کے 5% کے جو ایجنٹ ہیں, مطلب ہم سب جانتے ہیں کون کون ہیں. پاکستان کی جتنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سارے کے سارے 5% کے ایجنٹ ہیں, اور یہ اس کے اندر شامل ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ مزاحمتی تحریکیں اکٹھی ہو سکتی ہیں, دیکھیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ان مزاحمتی تحریکوں کی قیادتیں ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا, اور جب جا کے یہ اتحاد قائم ہوگا
اور جو لوور لیول کے اوپر عوامی سطح کے اوپر جو تفریق ہمیں نظر آتی ہے اس کو بیٹھ کے مطلب بات چیت سے اس کو ختم کیا جائے اور اس کا حل ڈھونڈا جائے کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین جو آپ کی پسی ہوئی قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا، وہ محکوم اور مظلوم لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں آج تو مظلوم یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دیٹ از دا بگر پرابلم۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، دے نیڈ بیسک ایجوکیشن کہ ظلم ہوتا کیا ہے، اس کو ڈیفائن تو کریں پہلے اس دیہی سندھ کی عوام کو جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ محکوم ہے اور وہ مظلوم ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر کتنا کام کیا ہے۔ دوسری چیز یہ جو پانی کی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اب یہ کچھ نمبرز ہیں میرے پاس۔ اچھا یہاں ذرا رکتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میں اس کا ٹھوس جواب چاہتا ہوں ابرو صاحب سے بھی اور جتوئی صاحب سے بھی۔ پہلے ابرو صاحب آپ بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یا تو یہ ہمارے دوست بھائی جو ہیں محسن شاید سندھ سے ابھی کنیکٹ نہیں ہے کہ جو ہے ان کو یہ لاکھوں کی تعداد میں جو 3 ماہ سے سندھ روڈوں پہ ہے، خاص کر کے یہ جو ہے 2 دن سے جو ہے خیر پور سکھر کے ادھر جو ہے پنجاب کا بارڈر جس طرح بند کیا ہوا ہے، سارے رستے، حیدرآباد آج بند ہے، اور اسی طرح کشمور کندکوٹ آج بند ہے۔ کل جو ہے پوری سندھ میں اسٹرائک کی کال ہے سندھ کی قومی تحریک کی طرف سے۔ سندھی قوم پوری آج روڈوں پہ نکل آئی ہے، لوگوں کو جو ہے پنجاب سے آنے والی گاڑیوں کو روک کے ان کو پیچھے بھیج رہی ہے۔ یہ سجاگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جو ہے سندھ کے اوپر جو ظلم بربریت کے خلاف قوم نکلی ہے، تو یہ ایک سجاگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، اس میں میں ایک شکوہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اردو بولنے والے ہمارے سندھی بھائیوں سے کہ دیکھیں، جب سندھ کا اتنا جو ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے، سندھ کے پانی کا جو مسئلہ ہے، کینالز بننے جا رہے ہیں، اس میں اگر کینال بن گئے تو پانی تو کراچی میں بھی نہیں آئے گا۔ اردو بولنے والے جو ہمارے بھائی رہتے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، نواب شاہ میں یا سکر میں، تو ان کو بھی تو پانی نہیں ملے گا۔ تو وہ کیوں اس جو ہے اس پہ جو ہے اتنے ظلم بربریت پہ، اپنی جو سندھ کی لائف لائن پہ کیوں خاموش ہیں؟ اور جو ہے جبکہ پوری سندھ آج روڈوں پہ ہے، شاید وہ بھائی آج نہیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا یا سندھ میں کسی سے رابطے میں نہیں ہے۔ پوچھ لیتے ہیں اینڈی صاحب یہاں ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں۔ اینڈی خان صاحب کیوں نہیں نظر آ رہے اردو بولنے والے سندھی بھائی ہمارے؟ میری کل جو ہے وہ ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے ان سے یہ شکوہ کیا برملا کہ سائیں مجھے یہ بتائیں کہ جسکم کی ایک ریلی نکلتی ہے کراچی کے اندر، اس کے بعد ایک دھرنا ہوتا ہے ڈیٹر سندھ کے اندر اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے خاموشی ہے۔ سندھ کی آزادی کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا، اور جس طرح سے یہ ٹی ایل پی کا افریت جو ہے وہ کراچی اور انٹیریئر سندھ کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، مظلوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہے، اسے کوئی اور چورن بیچا جا رہا ہے اور وہ خرید رہا ہے۔ کیا انٹیریئر سندھ کے اندر ایک ڈاکٹر کا قتل نہیں ہوا، اس کی لاش نہیں پہنچی توہین رسالت کے نام کے اوپر؟ کس نے آواز اٹھائی؟ کتنے لوگ اس کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلے؟ کتنے دن آپ نے دھرنا دیا؟ مجھے بتائیے نا ذرا۔ اسٹیبلشمنٹ کا چورن آپ کے صوبے کے اندر بک رہا ہے اور آپ کی عوام خرید رہی ہے اور آپ لوگ خاموش ہیں۔ نہیں، آپ کی بھی تو عوام ہے نا، آپ کے ہماری عوام۔ اچھا، جہاں تک پانی کی بات ہو رہی ہے، ارسا کے تحت سندھ کو 66,000 کیوسک پانی ملتا ہے روزانہ۔ پانی جاتا کہاں ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں، کراچی کی آپ نے بات کی کہ کراچی سوکھ جائے گا، کراچی تو پہلے ہی سوکھا ہوا ہے، وہاں کی لائنوں میں کون سا پانی آتا ہے؟ آپ کو 800 سے 900 کیوسک پانی جو ہے وہ کراچی کو آپ دے رہے ہیں اس وقت، جو کہ اس وقت سندھ کی 1/3 آبادی وہاں بستی ہے۔
آپ اندازہ لگائیے ذرا 66,000 میں سے ذرا 900 کیوسک الگ کیجیے اور اس کی پرسنٹیج نکالیے. 1% نہیں بن رہا. 30% سے زیادہ آبادی کراچی کے اندر رہتی ہے, شہری سندھ کی. انہیں کون سا پانی مل رہا ہے سر؟ ابھی تک K4 کے اوپر آپ کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے کہتا ہے سندھ کا, یہ پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہاں پہ, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اگر K4 کی ہم اوپننگ کرتے ہیں تو ہمیں اور پانی کی ضرورت ہے. اور کراچی جتنا بڑا ہو گیا ہے, جتنی کراچی کی آبادی ہے اس وقت, کراچی کو K4 نہیں K5 K6 K7 کی ضرورت ہے. یہ پانی جاتا کہاں ہے 66,000 کیوسک؟ سر مجھے یہ بتا دیجئے ذرا, جو 66,000 کیوسک پانی روزانہ کراچی سندھ میں آ رہا ہے, یہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے نوازے ہوئے وڈیرے جو ہیں, یہ پانی یہ چوری کرتے ہیں, یہ اپنی زمینوں کو لگاتے ہیں. گدو براج کے بعد کتنا پانی آگے جا رہا ہے, مجھے وہ بھی بتا دیجئے نا. آپ سندھ کے پانی کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ بار سر بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اپنے کا بلوں پانی کے, آپ کا پانی؟ پانی تو سر آپ سندھی نہیں ہیں, آپ سندھی نہیں ہیں. میں تو پاکستانی بھی نہیں ہوں سر. اچھا مجھے تو ویسے ہی غدار قرار دے دیا ہوا ہے, مجھے تو ویسے ہی میرے اوپر لیبل لگا دیا ہے کہ میں دیش دروہی ہوں. سر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے بلوں کے سانپ مار لی ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس وقت کراچی کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اور جس قدر وہاں پانی چوری ہو رہی ہے, کیا کراچی کی عوام اس پانی چوری کے خلاف نکل آئی ہے جو ہائیڈرنٹ سے پانی چوری ہوتا ہے؟ چلے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں نا. جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, ان کا پانی چوری ہو رہا ہے, ان کی لائنوں میں پانی نہیں آتا, وہ ٹینکر ڈلواتے ہیں, وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں جی مظلوم کو پتا ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. سر یہی تو چیزیں ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں نا کہ میں پاکستانی عوام سے اکثر جب اپنی پاکستانی عوام سے میں بات کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے, اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو. آگے سے کسی کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے. اٹس اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا پیپل آف دا اسٹیٹ. ریاست آپ سے ٹیکس لیتی ہے, بدلے میں آپ کو حقوق دیتی ہے. کیا آپ کو حقوق مل رہے ہیں؟ اور جو حقوق نہیں مل رہے آج تک, اس کے خلاف کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں؟ دیٹ از مائی کوشچن. سر مظلوم کو یہ ٹھیک ہے سمجھنا پڑے گا کہ وہ ظلم کا شکار ہے. ٹھیک ہے کامران چتوئی صاحب, آپ ظلم کا شکار ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ ظلم کا شکار ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب, این ڈی صاحب کا میں معذرت بھی نہیں کروں گا, لیکن این ڈی صاحب کا وہی لہجہ ہے جس لہجے کے خلاف سندھ, میں نے آپ کو بتایا, پچھلے 70 سالوں سے حالت احتجاج میں ہیں. اس لہجے کو ہم سندھی لوگ آپس میں لاہوری لہجہ کہتے ہیں. تو بڑی بدقسمتی سے یہ اردو اسپیکر بھائیوں کے کچھ بہت سارے لوگوں میں یہ لہجہ جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا کہ آپ دنیا کو محسوس کرائیں, بتائیں کہ جو سندھی لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے, ان کو اپنی محکومیوں کا پتہ نہیں ہے, ان کو کوئی بھی ایشو, کوئی بھی مسئلہ پتہ نہیں ہے. میں این ڈی صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر زبانی تعصب کی وجہ سے اگر سندھ کے آواز کو اردو میڈیا کوریج نہیں دیتی, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھی لوگ نہیں جانتے کہ ان کے جو ہے وہ اصل دشمن, ان کے اصل مسائل, ان کے اصل جو وہ ہیں گریوسی جو ہیں وہ کیا ہیں. سب بات پہلی. بات دوسری کہ آپ نے اس بات کے اوپر بات کی کہ ڈاکٹر شاہنواز کے قتل کی مخالفت کتنے لوگ نکلے تھے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر کوٹ میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے دھرنا لگایا, احتجاج کیا. ایس ایس پی بھی گرفتار ہو گیا اور وہاں سے وہ بدلی ہو گیا تھا, اور ساری سندھ جو ہے وہ اس کے خلاف نکلی تھی. ایون جو سندھ کے مذہبی مولوی وہ حضرات تھے وہ بھی نکلے تھے, جماعت اسلامی بھی نکلی تھی. تو سندھ میں شاہ لطیف, جی ایم سید اور حیدر بخش جتوئی نے جو سیکولرزم کا بیج بویا ہے, جو لگایا تھا, پاکستان پنجابی ریاست چاہے کتنے بھی شاعر علامہ اقبال پیدا کرے, ہزاروں شاعر پیدا کرے, ہزاروں ادیب پیدا کرے, ہزاروں ٹی ٹی پی پیدا کرے, ہزاروں جھوٹے مذہب کے جو ہے وہ کتاب لکھوائے, تاریخیں لکھوائے, کبھی بھی جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ سندھ میں کبھی بھی اپنے پاؤں نہیں کھوڑ سکتی, کبھی بھی نہیں کھوڑ سکتی.
ہم اور ان کے اوپر کتنے مدرسے بنائے گئے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا. جو تیسری بات ہے وہ تیسری بات یہ ہے، آپ نے بولا کہ سندھ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آپ نمبر اٹھا کے لے آئے ہیں اور بول رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اتنا پانی نکلتا ہے. میں گھوٹکی میں میرا گاؤں ہے اور میں سندھ کا پہلا زمیندار ہوں. اس وقت گھوٹکی کینال خالی پڑا ہوا ہے، گڈو سے آگے پانی بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سرکولر نکالا ہے، خشک سالی کا سرکولر نکالا ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ کو یہ کون ڈکٹیشن لکھ کے دیتا ہے کہ یہ نمبرز ہیں، آپ یہ جا کے جو ہے وہ بتائیں. تو آپ کو اور تھوڑی بہت ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تھرڈ بات جو آپ نے کراچی کے پانی کے اوپر بات کی، کراچی میں پانی کے بہت سارے ذخائر ہیں. آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے کہ وہاں پہ پاکستان آرمی اور رینجرز کی ٹینکر مافیا چل رہی ہے، جو اگر پانی کراچی کو وہ جو پانی نہیں پہنچانے دیتی ٹوٹیوں میں، اگر وہ پانی جو ہے وہ ان کے وہ آفیسوں میں جا کے لوگوں کو خرید کر کے، گورنمنٹ کے لوگوں کو خرید کر کے وہاں سے وہ پانی بلدیہ سے پانی رکواتے ہیں کہ ان کی ٹینکر مافیا چلتی ہے جہاں سے وہ پیسے کماتے ہیں. آپ اس بات پہ کیوں نہیں بول رہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم تو بولتے ہیں کہ اردو سندھی بھائی بھائی، لیکن اردو جو اسپیکرز ہمارے دوست ہیں، جو بہت سارے دوست ہیں، اصل میں ان کو صحیح طرح نہیں پتا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. آپ سندھی اور اردو اسپیکر کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے جو ہے وہ جو پورٹ ہے اس کو بھی آپ اپنے قبضے میں کرو، ان کے پانی کے اوپر بھی قبضے میں کرو. اور کچھ چند ایسے انہوں نے اپنے پنجابی لوگ جو ہے وہ کراچی میں بھرتی کر دیے، کچھ صحافت میں بھرتی کر دیے، کچھ لبرل جو ہے وہ کمیونٹیز میں بھرتی کر دیے، جنہوں نے اردو بولنا شروع کی اور خود کو اردو کہلوانا شروع کیا. پھر انہوں نے مزید سندھیوں کے خلاف اور ایسی متضاد لفظ استعمال کرنے شروع کیے اور تضاد والی لینگویج استعمال شروع کی، جس سے نفرت بڑھتی ہے. آپ نے اور ایڈی صاحب نے ایک بات کی کہ قانون کی، اور قانون کے اس کی ایک ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ کی. تو ایڈی صاحب، ہم نے ایگریمنٹ جو کیا تھا، جو سندھ نے کیا تھا، اصل میں پاکستان میں ایتھنک گروپ نہیں ہوں، سندھی ایتھنک گروپ نہیں ہے. سندھی ایک مکمل تاریخ رکھنے والی ایک قوم ہے. اور جو پاکستان ہے، پاکستان itself is not a country, it is the name of a resolution it was signed between 3 to 4 nations. سندھ نے سائن کیا، بنگال نے سائن کیا، اور اس کے بعد کے پی کے میں اس کا ریفرینڈم ہوا. پنجاب نے اس ریزولوشن کی مخالفت کی. تو جو سندھ نے ان تین نیشنز کے ساتھ جو ریزولوشن سائن کیا تھا، جو ہم نے ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، اس میں سندھ آٹونامس تھی، اس میں اسٹیٹس کا لفظ تھا. لیکن پنجابی آرمی نے ہم سب کو اکیوپائی کیا، ساری سندھ میں فورسز لائے، اکیوپائی کیے، ہمارے معدنیات وسیلے اکیوپائی کیے، اور اسٹیٹس کا ایس کاٹ کے ایک ہی فیڈریشن بنا دیا. تو یہ جو معاہدہ جو اس وقت معاہدہ چل رہا ہے، یہ امپوز کیا ہوا معاہدہ ہے. یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو عوام ٹھیک ہے. کرتی ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو امپوز کیا ہوا ہے. اگر ہم اس معاہدے کو ریجیکٹ کیے، کوئی بھی ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے یا اس کو مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، جی، آپ سے ایک سوال کیا ہے ملند نروادے نے. وہ کہہ رہے ہیں سر کامران جوتوئی صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے. یہ ان کا سوال ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو، انہوں نے سوال کیا ہے. سندھ میں مسنگ پرسن کی تعداد جو میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 تک جو تھی وہ 500 سے زیادہ تھی، مور دین 500 2018 تک. لیکن 18 سے لے کر اب تک جو ہے وہ مجھے ایکوریٹ نمبر نہیں پتا کہ میں آپ کو ایک ایکوریٹ نمبر بتاؤں کہ اتنے لوگ مسنگ ہیں. لیکن جو میرے خیال میں نمبر ہے وہ 500 سے 800 تک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ پنجاب کے دل لاہور سے جڑ رہے ہیں عبد الخالق شاہ جی، اور ان کا میں تعارف کرا دوں، یہ کیمپین فار دا کینسلیشن آف تھرڈ ورلڈ ڈیٹ کے پاکستان کے وہ ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں. پوری دنیا میں قرضوں کے جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس کے خلاف سیمینار میں بھی حصہ لیتے رہے.
کئی پامفلیٹس کے لیکھک ہیں. تھینک یو فار جوائننگ سر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ اپنا کیمرہ نہیں آن کر لیتے؟ میرا تھوڑا سا ایشو ہے کیمرہ، میں فون پہ کر رہا ہوں. اچھا جی تو اچھا، کچھ گزارا ہو جائے گا اس طرح. اگر آ جائیں تو اچھا ہے، آپ کا چہرہ مبارک کا دیدار بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. ہاں کوئی بات نہیں، آ جائیں. تو میرا کیمرہ تو آن ہے، اب پتہ نہیں آپ کو نظر ہاں آ رہا ہے. زبردست 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 جی تھینک یو، زبردست، تھینک یو. ویری نائس. اچھا، بحث یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ جو سندھ کا پانی کا ایشو چل پڑا ہے، اس ایشو، کیا یہ ایشو اتنا سیریس ہے کہ اس کے ارد گرد پورے سندھ کی مختلف مزاحمتی تحریکوں کو اکٹھا کر کے تو یہ تحریک ان سب کو اپنے اندر سمو لے اور ایک بڑی تحریک آزادی یا ایک بڑی مزاحمتی تحریک کی شکل اختیار کر لے؟ دیکھیں، میں اپنے دوستوں کو سن رہا تھا، بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی. میرا خیال ہے کہ جو بڑی دیر بعد سندھ میں ایک ایسا کویسچن اٹھا ہے جس کے اراؤنڈ پوری سول سوسائٹی اور تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز، پروگریسو اینٹیٹیز اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ ایشو، اور یہ جائز ایشو ہے جس پہ ان کی ایک متفقہ آواز سامنے آ رہی ہے. ایون انہوں نے مجبور کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی وہ بیک ٹریک کرے اس پہ، اور ڈسپائٹ دس کہ انہوں نے پہلے جو ہے وعدہ کیا کہ ہاں یہ آپ کر لیں 6 کینالز کا ایشو، لیکن ان کو بیک ٹریک کرنا پڑا. اور وٹ آئی تھنک اٹ از ڈیفیکلٹ فار دس رجیم ناؤ تو گو اہیڈ ود دس. اگرچہ ہم سن رہے ہیں کہ کچھ کام شروع ہو چکا ہے ڈفرینٹ کینالز پہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام سرے چڑھ سکے، کیونکہ مزاحمت بھی بہت سخت ہے اور فرام آل کوارٹرز، آل کارنرز کی طرف سے ہے. اور سیکنڈلی جو ہے یہ فیزیبل بھی نہیں ہے، مطلب اس کی لاجک نہیں ہے کہ آپ 6 کنالز کے لیے کچھ لاکھ ایکڑ جو ہے اراضی وہ آباد کرنا چاہتے ہیں، اور مزید لاکھوں ایکڑ اراضی کیٹی بندر کی اور روڈی سے نیچے جو ہے وہ آپ سمندر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کے پاس پانی ہے ہی نہیں، کینالز نکلیں گے ہی نہیں، پانی ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کہیں نہ کہیں سے مینیج کریں گے. وہ پانی یا سندھ سے حصہ ہوگا یا پنجاب کا حصہ ہوگا جس کے پاس پہلے ہی پانی کم ہے. پانی تو کہیں اور سے آیا نہیں، تو پانی کہاں سے لا کے یہ مزید زمینیں آباد کریں گے؟ تو اٹ از، میرا خیال ہے کہ یہ میڈنس ہے اور بلشٹ ہے. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جو زمین ہمارے پاس بچی ہوئی ہے اس کو کائنڈلی آباد کریں، بلکہ یہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اور مختلف، ان کو روکیں، اور زمین جو زرعی ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو بچائیں. واٹر ایشو ابھی تک انریزالوڈ ہے، مطلب سندھ کے اور پنجاب کے درمیان اور باقی صوبوں کے درمیان. تو ہم مزید کانفلکٹ پیدا کر سکتے ہیں. فیڈریشن کو بہت سارے آلریڈی چیلنجز ہیں، تو آپ فیڈریشن کو ایک نیا چیلنج دے رہے ہیں. میری جو سمجھ سے باہر ہے اس ریاست کی یہ پالیسی جو ہے نا، یہ اٹ از اے ٹوٹل میڈنس. صحیح ہے، آپ نے بالکل جو ہے وہ پنجاب کا موقف بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا. فیڈریشن کو بچانا چاہتا ہے پنجاب، لیکن فیڈریشن کو خود برباد بھی تو کیا پنجاب نے. بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، سو کالڈ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اب سندھ، تو یہ ڈوبتا ہوا ایک ملک نظر آتا ہے. جس رخ سے بھی دیکھیں یہی نظر آتا ہے کہ چاروں طرف سے یہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہے. باہر سے کسی نے حملہ نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ سے لڑ پڑا ہے. اور میں چاہوں گا ابرو صاحب آپ بتائیں، یہ کہتے ہیں پانی ہے ہی نہیں، تو کیا واقعی پانی نہیں ہے؟ سر میں آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی میں اجازت چاہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ I have to go, I am at the airport, so جی جی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ابڑو میں جانے کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھ سے کریں. تو میں جیسے I have to leave, ٹھیک مجھے ہے، یہی ایئرپورٹ پہ سوال ہوں. میں آپ سے کر لیتا ہوں. یہی سوال آپ سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی پانی نہیں ہے، مطلب ہے وہ ان کا مطلب میں نے یہ لیا ہے کہ اگر پنجاب میں پانی ہوتا تو پھر نہریں کھود لیتے تو اتنا فرق نہ پڑتا، سندھ کو بھی چلا جاتا پانی اور ہم بیچ میں سے 6 نہریں اپنی نکال لیتے. ہوں
अच्छा क्या डॉक्टर वाकई साहब, इसमें मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि ये उस पे करें। असल में जो कैनाल्स का इशू को वाटर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। कैनाल इशू इज़ अ वाटर इशू इन फैक्ट, और वाटर इशू जो है ना वो सिर्फ ज़री ज़मीनों का नहीं है। जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो भी ग्लोबल इशू बन चुका है। तो आपको ये पता है कि इस नया जो भी SIFC का निज़ाम है और इसके अंदर जो ज़मीनें कारपोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कारपोरेट फार्मिंग आप किसको दे रहे हैं? आप दे रहे हैं वो गल्फ स्टेट्स को दे रहे हैं। आप गल्फ स्टेट्स को क्यों दे रहे हैं? और गल्फ स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में कारपोरेट फार्मिंग नहीं कर रही, वो अफ्रीका में भी कारपोरेट फार्मिंग के लिए जा रही हैं। लेकिन कारपोरेट फार्मिंग इज़ अ प्रिटेक्स्ट, ये एक डिकोसला है। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे आप ज़मीनों पे कब्जा करके ज़मीन के नीचे जो मीठा पानी है दरअसल उसको लॉक करना चाहते हैं। तो इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ जो है ना वाटर मोनोपोली वो है। वरना इस तरह के भोंडे प्रोजेक्ट्स जो हैं कहीं दुनिया में जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं, उनको पता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ज़मीनें जिनको बंजर कहा जा रहा है, उनको सिर्फ इसलिए कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे दिया जा रहा है ताकि कारपोरेट फार्मिंग कुछ चंद एकड़ पर कर ली जाए, बाकी ज़मीन पे कब्जा करके उसके नीचे जो वाटर है, जो स्वीट वाटर है, पीने का पानी है, उसको लॉक किया जाए। ठीक है जी जतोई साहब। जी पंजाब के दानिश्वर साहब या जो भी हमारे दोस्त हैं वो जो भी बात करते हैं वो उनके लिए, उनके हर बात के लिए हमें बहुत इज्जत है। और लेकिन मसला ये है कि पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है। आपकी फैसलाबाद, गुजरात, लाहौर की सारी इंडस्ट्री और पानी के ऊपर ही चलती है। और उसके बाद आपका सारा एग्रीकल्चर जो है वो 12 महीने पानी के ऊपर चलता है। उसके अलावा आपके मैंने सारा पंजाब घूमा हुआ है, तो मैं हर मौसम में पंजाब गया हुआ हूँ। मैंने वहाँ के लोगों से मिला हुआ है। पंजाब में पानी के ऊपर झगड़े नहीं होते। पंजाब में पानी के ऊपर लोग एक दूसरे को मारते नहीं है। वो इसलिए नहीं मारते, 6-6, 7-7, 8-8 खून नहीं होते पानी के ऊपर, वो इसलिए नहीं मारते, वो इसलिए खून नहीं होते कि पानी, पंजाब में पानी की किल्लत बिल्कुल भी नहीं है। नंबर दूसरी बात कि पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी के बहुत बड़े ज़खायर हैं, बहुत बड़े ज़खायर हैं जो रिजर्व्ड किए हुए हैं पंजाब में जो है वो अपने अपने लिए। जो नंबर तीसरी बात है कि सिंध जो है वो पानी की कमी की वजह से जो है वो पानी होता ही नहीं है। जब पानी नहीं होता तो सिंध में उसके पानी के ऊपर झगड़े जन्म लेते हैं, फसादात होते हैं, कबायली झगड़े होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। सिंध का जो जर है, जो ज़ेर ज़मीन जर है, वो मुकम्मल जहरीला हो चुका है। जहाँ पे है वो जहरीला हो चुका है, वरना जर मुकम्मल सूख गया है। समंदर जो है उसने सिंध की हजारों एकड़ जमीन जो है वो अपने कब्जे में कर ली है। वो फकत इसलिए कि छठा कोठरी बैराज के नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं जाती। और सर्दियों में तो हम पानी देखते ही नहीं है दरियाओं में। पानी सिंध में सिर्फ चंद 2, 4, 5 महीनों में जो है वो आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हम अपनी ज़मीनों के ऊपर जो है वो लगाते हैं। तो ये जो तज़ाद है, ये सिर्फ वाटर तज़ाद नहीं है, ये सिर्फ पानी का मसला नहीं है, ये मसला एक मुकम्मल एक नेशनल तज़ाद है। ये जो है कि आप एक कौम को, एक मुकम्मल कौम को आप उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ख़त्म करें और उनकी ज़मीनों पर, उनकी मादनियात के ऊपर, उनके पानी के ऊपर, उनके आसमान के ऊपर आप अपना मुकम्मल कब्ज़ा करें और ग्रेटर पंजाब बनाएँ। तीसरी बात जो मैं आखिरी बात करूँगा और मैं आपसे फिर जो इजाज़त मांगूँगा। पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने सिंध के और तो जो ज़मीनें हैं कारपोरेट के नाम के ऊपर, वो तो ज़मीनें कब्जा कर ली हैं। लेकिन जो कच्चे की ज़मीन है, जहाँ पे सिंध के कच्चे की भोटकी की जो ज़मीन है, वहाँ पे बहुत बड़ी गंदम होती है और बहुत काम वाली गंदम होती है। अगर कोई आपके साथ यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट लोग बैठे होंगे, ही मस्ट नो दैट मेरी अपनी वहाँ पे ज़मीन है। स्ट्रेटेजिक तौर पे उन्होंने वहाँ पे डाकू पैदा किए,
وہ جو غریب معصوم جو لوگ تھے، جو بیچارے لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوق مائی آنسو پیدا کیے. اور if you want to kill a dog, first catch him, make him mad, then kill him. Nobody will ask that why you will kill him. ابھی جب وہاں پہ سارے سندھ کے کچے کے اوپر حالات انہوں نے خراب کر دیے ہیں، ڈاکو پیدا کر دیے ہیں. ابھی وہ لینڈ زمین مانگ رہے ہیں کارپوریٹ کے اسٹریٹجک کارپوریٹ کے نام کے اوپر. اور زمین ساری کی ساری کچے کی مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے وہاں کے بندوق کے زور کے اوپر انہوں نے مختار کار تپے دار ایسی سے وہ زمین جو وہ لکھوائی ہے. پچھلی مرتبہ غلام مصطفیٰ جتوئی بھی اسی کیس میں گرفتار ہوئے تھے کہ ان کی کوئی کھیتی ہے جن کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو کھیرتھر کا پہاڑ ہے وہ سارا کا سارا اسٹریٹجک اسی جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو ہم صرف اس کو فقط پانی کا ایشو نہیں سمجھتے، ہم اس کو ایک مکمل قومی تضاد سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مہربانی. آپ کا جڑنے کا بہت شکریہ. آپ جہاں پہ بھی سفر کر رہے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا سفر اچھا گزرے. کافی کا ایک لے لیں کپ اور انجوائے کریں. اور میں ڈاکٹر صاحب کو لنک بھیج دوں گا اس پروگرام کا، تو پھر آپ اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے. آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا جتوئی بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہماری بڑی عزت افزائی ہوئی ہے آپ کے آنے سے. یہ تھے جناب ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما کامران جتوئی صاحب. اچھا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اینڈی خان صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ایک جو سیکنڈ جتوئی سوال صاحب کی میں سن نے لیں نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی جنگ ہے، یہ قومی استحصال ہے، یہ قومی تضاد ہے، اور یہ سندھ کا ایک قسم کا جینوسائیڈ ہے. صاحب اس ملک میں کس قوم کا جینوسائیڈ نہیں ہے، مجھے یہ بتا دیں. اچھا پنجاب والے کہتے ہیں پنجاب میں پانی نہیں ہے، سندھ والے کہتے ہیں سندھ کا پانی پنجاب جو ہے وہ نہیں دے رہا. تو پانی آتا کہاں سے ہے؟ پانی تو کشمیر سے آتا ہے. سوال تو کشمیر سے ہونا چاہیے کہ پانی کہاں جا رہا ہے بھائی. مجھ سے کرے سوال سوال تو مجھ آپ سے سے ہونا کرے. چاہیے نا. اچھا ابھی یہ جتوئی صاحب بات کر رہے تھے کچے کے علاقے کی. فوجی فاؤنڈیشن کی 6 فیکٹریاں ہیں. میں کہتا ہوں نا مظلوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. 6 فیکٹریاں فوجی فاؤنڈیشن کی کچے کے علاقے کے اندر ہیں سر. اب آپ اندازہ لگائیے ذرا کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کے ایشوز کیا ہیں. میں کیا بات کروں؟ میں یہاں بیٹھ کے اپنے بال نوچوں؟ میں نہیں، آپ بال نہ نوچیں. آپ وہ ظلم بتائیں جو ہو رہا ہے، اس کو بے نقاب کریں. ڈاکٹر صاحب سندھ کے اندر بھی ایز آئی سیڈ ارلیئر کے اسٹیبلشمنٹ کے نوازے ہوئے، کوئی پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے نوازے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان سے آپ جان نہیں چھڑوائیں گے سندھ کے مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے. اور اتنا سید تو پورے بر صغیر میں نہیں ہے جتنا ہم نے سندھ میں اکٹھا کیا ہوا ہے، جس کا ڈی این اے آج تک ہم نے نہیں کروایا چیک کرنے کے لیے کہ کتنے عرب ہیں ان میں سے. بولوں تو قبریں پھٹتی ہیں یہاں پہ. انفارچونیٹلی سندھ کی عوام ایز آئی سیڈ بیفور، آج تک میں نے وہ ریزسٹنس، مطلب ایک دن کراچی کے اندر پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگنے کے بعد بالکل خاموشی. 8 مہینے ہونے کو آ رہے، بالکل خاموشی. جتنا ظلم سندھ کے ساتھ ہوا ہے، جتنا سندھ کے مظالم کا، سندھ کے اوپر جو مظالم کیے گئے، جتنا ہم اس کے اوپر سنتے ہیں، یہ تو 70 سال سے سندھ کو سڑکوں پہ ہی ہونا چاہیے تھا. یہ گھروں میں بیٹھے کیوں ہیں؟ کیسے بیٹھی ہوئے سندھ کی عوام؟ نہیں، ان کو بٹھایا ہوا ہے نا، پیروں نے وڈیروں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے. تو سر چلو یہ اسی کے پوچھ لیتے خلاف ہیں تو نا. ایجوکیٹ ابرو صاحب لوگوں کو کون سا کرنا دور ہے، ہے بغل کہ میں بیٹھے یہ ہیں. جو یہی اسی کے خلاف تو ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. ہاں تو یہ ابرو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیوں نہیں جی 70 سال سے 80 سال سے اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو سندھ کی عوام وہ کہتے ہیں کہ اس کو 70 سال تک سڑکوں پہ ہی ہونا چاہیے تھا. اور میں نے بیچ میں یہ لقمہ دیا کہ وہ ان کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے کنٹرول میں ہے عوام. دیکھیں یہ جو بات کر گئے ہیں بھائی جان، تو وہ یہی بات کر گئے ہیں کہ جو ہے
جو ہے کیوں نہیں نکلے ہیں، جبکہ یہ خود ہی بات کر کے گئے ہیں کہ جو ہے وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف ان کو اٹھنا ہوگا. تو وہ تو ہم جو ہے 1972 سے ان کو سمجھا رہے ہیں قوم کو، اس کے ساتھ ہم جدوجہد میں لا رہے ہیں کہ آ جاؤ، کہ اصل جو ہے ہمارا جو دشمن ہے وہ جو ہے پنجابی آرمی، پنجاب سامراج ہے، جو مذہب کے نام پہ اور جو ہے مسلمانیت کے نام پہ، کبھی پاکستان کی نام پہ، کبھی دو قومی نظریے کے نام پہ ہمیں قبضہ کر کے بیٹھا ہے. تو ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں نا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ بھی ایک سندھ کا حصہ ہیں تو آپ نے اب تک کتنا اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے. آپ کے بھی جو اردو بولنے والے، جسے آپ بول رہے ہیں کہ وڈیرے ہیں اور جو ہے سی ایم ہے یا پیپلز پارٹی یا یہ، تو جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے اس میں کیا ایم کیو ایم اس کے ساتھ نہیں بیٹھی ہے کیا؟ اور جو ہے اردو بولنے والے اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں کیا؟ جو استحصال سندھ کا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں پنجاب نے جو ہے کروایا ہے، اس میں کیا ایم کیو ایم اور اردو بولنے والی آبادی نہیں رہی ہے کیا؟ اس پہ بھائی جائیں گے تو جو ہے چیزیں اور بگڑتی جائیں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اب سندھ کینالز کے مسئلے پہ پوری جو ہے ایک بنا پارٹی فرقوں پہ ایک اکٹھے ہوئی ہے اور نکلی ہے، تو اس میں آپ کی اردو آبادی کو بھی اس میں اپنا رول پلے کر کے سندھ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو ہے اس میں جو ہے جو یہ کینالز بن رہے ہیں اس کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے. ہاں جی اینڈی صاحب، پھر میں جاتا ہوں شاہ جی کے پاس. اینڈی خان وہ کہہ رہے ہیں اردو والوں کو بھی ساتھ اچھا شامل ہونا چاہیے. ڈاکٹر ویسے صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو عوام نکلی ہے یہ خود رو ہی نکلی ہے، یہ کوئی وڈیرے تو نہیں اس کی قیادت کر رہے. یہ جو اب مظاہرے ہو رہے ہیں کل نہیں سے، تو جو آج عوام خودرو سندھ میں نکلی ہے، 70 سال سے خودرو عوام نکلی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، ہاں کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا؟ ہم تو تقسیم ہوئے ہوئے لوگ ہیں نا، قومیتوں میں تقسیم ہوئے ہوئے لوگ. نہیں ہم وہ تو تو کبھی چلو کسی کے ساتھ بلوچستان نہیں تو کھڑے ایک ہوتے. علیحدہ ہے نا، ہم تو سندھ کی بات کر رہے ہیں. آپ سندھ اگر میں رہتے آج ہیں. لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام سندھ کی عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ بھٹو کو مار دیں. 1980 سے لے کے آج 2025 ہو گیا ہے، 45 سال میں بھٹو نہیں مرا اس سندھ کا. یہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں بھٹو کو مار دیں. ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قتل کر دے ان کو، ان کا مطلب ہے کہ اس بھٹو تو کانسیپٹ کو ختم جو کریں. اپنی بھٹو خبر تو میں دیکھو، سویا ہوا ہے وہ آج بھی زندہ ہے. بھٹو تو مر چکا ہے نا، بھٹو مر چکا ہے. اس کو جو ہے زندہ جو ہے پیپلز پارٹی والے کر کے لے آتے ہیں، پر جو ہے قوم تو اب سمجھ چکی ہے کہ جو ہے بھٹو مر چکا ہے. یہ روڈوں پہ قوم تو پیپلز پارٹی نے تو چاہا ہے کہ یہ کینال بنائے. آصف زرداری خود سائن کر کے لکھ کے دے کے آیا ہے کہ میں کینالز کی اجازت دے رہا ہوں. اس پہ پھر ہاں سندھی قوم کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ یعنی انہوں نے بھٹو کو مار دیا ہے نا، تو سر بھٹو کو مجھے مار دیا یہ ہے تب بتائے نا لوگوں کہ نے. آصف زرداری ایک غیر مقامی، کیوں سندھ کی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے؟ کیوں اس کی پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں؟ اس کو جو ہے اس کو وڈیرے ہیں اور اس کو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی الیکشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ جس کو آرمی چاہے اس کو لے آئے، جس کو چاہے ہٹائے. نواز شریف جو ہے پہلے اس کو جو ہے بھگا دیا، وہ لندن جا کے بیٹھ گیا، عمران خان کو لے آئے. پھر عمران خان کو اب اندر ڈال دیا. نواز شریف کے پاس اتنے کیسز تھے، وہ بری کر کے اس کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بنا دیا. تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس جو بھی ہے وہ آرمی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جس کو لانا ہے، جس کو ہٹانا ہے، وہ آرمی ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہی صورتحال جیسے اب پوری بلوچستان کی قوم آزادی چاہتی ہے، وہاں جو ہے اپنے نامزد کردہ بگٹی اور یہ جو ہے وہ لے آتی ہے حکومت میں، ان کو بٹھایا ہے. تو اس پہ کیا جو ہے وہ قوم لاتی ہے؟ قوم نہیں لاتی ہے بھائی، وہ آرمی لاتی ہے. اور 70 سالوں سے جو ہے یہ آرمی ہی اپنے بندے آئی ہے، وہ لیتی آ رہی. آصف زرداری کو بھی ابھی بھی جو ہے وہ آرمی لے آئی ہے. بالکل آرمی لے آئی ہے. اچھا خالق شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب کا جو بایاں بازو ہے یا لبرل ہے وہ کیوں نہیں تسلیم کرتا سندھ اور بلوچستان کی
جو جدوجہد ہے اس کو قومی آزادی کی جدوجہد کیوں تسلیم نہیں کرتا اور اس کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بایاں بازو آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں پنجاب کا جو بایاں بازو ہے اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کی ویکنس اور اسٹرینتھ کیا ہے. اس کی اسٹرینتھ تو کوئی خاص ہے نہیں. بہت ان کی جو اینٹیٹیز ہیں ایک تو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں اور وائڈر پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے ان کو. ہمارے دوست ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس آف انٹلیکچوئلس ہیں اور اس کے اندر بھی ان کی جو نقطہ نظر ہے وہ معذرت کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ہاں اس میں پرابلمز ہیں بالکل ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ دراصل یہ پورے لیفٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. جب کوئی قومی آزادی کی تحریک کا سوال آتا ہے تو وہ اس قومی آزادی کی تحریک قومی آزادی کی ہو سب نیشنل کسی ایشو پہ ہو تو وہ دراصل اس کو کلاس کوسچن کے ساتھ حل کیے بغیر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کلاس کوسچن حل کیا جائے پھر نیشنل کوسچن حل کیا جائے. تو یہیں پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو سب نیشنلٹیز ہوتی ہیں چھوٹی قومیتیں ہوتی ہیں ان کے امیجیٹ ایشوز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ اس کو زیادہ انٹلیکچولائز کر کے اس کو رپچر کر دیتے ہیں میرے خیال میں ایشو کو. تو اب دیکھیں جیسے سندھ کا ایشو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کا پانی کا ایشو ایک جینوئن ایشو ہے اور وہ قومی یا لسانی بنیادوں پہ اٹھایا جا رہا ہے. یس اٹھایا جا رہا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ ہاں سندھ کا وڈیرا وہاں کے ہاری کو مار رہا ہے ظلم کر رہا ہے طبقاتی سوال ہے بڑا اہم ہے اور سارا فوکس اسی پہ رکھوں اور کہوں کہ نیشنل کوسچن جو ہے اس کو فی الحال اب چھوڑ دو اور یہ جو طبقاتی سوال ہے پہلے اس کو حل کرو. اور وہ طبقاتی سوال حل کرتے کرتے تو وہ صدیاں گزر جاتی ہیں پھر آپ امیجیٹ مسئلے تو اپنے حل نہیں کر سکتے. تو ہمارے جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ دراصل یہ جو قومی سوال ہیں سب نیشنل سوال ہیں اس طرح کے ایشوز ہیں اور ان کے نزدیک معذرت کے ساتھ سارے نہیں لیکن کچھ یہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں کہ جی عورتوں کے ایشوز ہیں ورکنگ کلاس کے ایشوز ہیں پہلے ان کو حل کیا جائے طبقاتی ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز ساتھ ساتھ جاری رہنی چاہیے. آپ کلاس کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے جاری رہنا چاہیے. ویمن کوسچن جینڈر کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ نیشنل کوسچن اور نیشنل جو قومیتوں کے حقوق ہیں ان کا سوال اتنا ہی اہم ہے اس کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. تو میں اس کوسچن پہ سندھیوں کے ساتھ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وڈیرے جس طرح یا بلوچ سردار جس طرح چھوٹی قومیتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ڈی گریڈیبل ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ مسئلہ حل کریں گے تو ان کا نیشنل سوال جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ میری پوزیشن ہے اس میں. لو جی ابرو جی پنجاب میں آپ کو ایک ساتھی مل گیا ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں اور جو ہے مہربانی آپ کی جو ہمارے اس کینالز کے مسئلے پہ یا قومی مسئلے کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. سر مسئلہ یہ ہے اچھا بات یہ ہے کہ اب ابرو صاحب اپنا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ارسا کے تحت پانی کی تقسیم ہوئی تھی اس کے اوپر تو پچھلے کوئی 35 سال سے عمل نہیں ہو رہا. 35 سال لگ گئے لوگوں کو جاننے میں کہ ان کے ساتھ کون سا ظلم کون سی زیادتی ہو رہی ہے. میں نے جو 66,000 کیوسیک روزانہ کی بات کی وہ ارسا کے ایگریمنٹ کے تحت ہے جس کے اوپر آج تک آواز اٹھائی نہیں سندھ گورنمنٹ نے اور سندھ کی عوام نے کبھی سندھ کی گورنمنٹ کو کوشچن بھی نہیں کیا. تو میرے بھائی میں اسی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنا وقت کیوں لگ گیا آپ لوگوں کو. یہ تو کوئی ایسے 30 سال پہلے آپ کو سڑکوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ کا پانی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا. سندھ مختلف وقتوں پہ نکلی ہے. 23 مارچ سوری کے کراچی میں نکلی ہے. اس سے پہلے 7 نومبر کو نکلی ہے 2021 میں. اس سے پہلے جو ہے 2011 میں نکلی ہے. سندھ ایم آر ڈی کی تحریک میں نکلی ہے. سندھ مختلف وقتوں پہ نکلی ہے. باقی یہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے سندھ کے موت اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. پانی کا یہ نہروں کا جو مسئلہ ہے سندھ کے یعنی لائف لائن ہے. تو اس پہ جو ہے پوری قوم کو سمجھ بھی آئی ہے اور جو ہے وہ سندھ نکلی ہے. سندھ مختلف وقتوں پہ نکلی ہے. جی اینڈی خان صاحب نکلی ہے. دیر آئے درست آئے.
सिंध की عوام निकली है। हम ये चाहते हैं कि आप दोस्त भी जो हैं, मेरी फिर भी वही अपील है कि उर्दू बोलने वाले भी सिंध का हिस्सा हैं और हम उनको सिंध का हिस्सा और सिंध का मुस्तकिल बाशिंदा और अपना भाई समझते हैं। मैं फिर भी अपील करूंगा अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों को कि इस सिंध की लाइफ लाइन में आके सिंध के वजूद के ऊपर जो वार हो रहा है, वजूद के बका की जंग है, इसमें साथ खड़े हों सिंधियों में। नहीं, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि ये जो उर्दू बोलने वाली है सिंधी हैं, ये तो खुद तकसीम हो चुके हैं, कई धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। तो आप किस धड़े से ये अपील कर रहे हैं, किससे देखें, अपील कर रहे हैं आप? मैं उर्दू आबादी से कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से किसी धड़े से नहीं कर रहा हूँ। उर्दू आज आबादी जो तो मजलूम है, उर्दू आबादी देखें, तो आज मजलूम है। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि जैसे आज सिंध बिल्कुल जो है अपने पार्टी फर्कों से हटके आज जो सिंध खड़ी हुई है उसकी कोई भी पार्टी लीड नहीं कर रही है। सिंध की आवाम खुद ब खुद निकली है। तो मैं उर्दू आबादी से अपील कर रहा हूँ, किसी धड़े किसी पार्टी से नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चलो एंडी खान से पूछते हैं। एंडी खान साहब, वो सर, कह रहे हैं उर्दू बोलने वाले जो है वो भी इस मसले पे सिंधी बोलने वालों के साथ खड़े हों। नहीं, इस वक्त उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो जाके बैठी हुई है हुकूमत के अंदर, अच्छा फेडरल में भी और सिंध में भी। अच्छा, और उनकी आवाम का भी वही हाल है, वो जितना मर्जी शोर मचा लें, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको भी नहीं पता कि उन पे जुल्म हो रहा है। नहीं सर, वो उन्हें बहुत पहले समझ आ गई थी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर उन्होंने इतनी मार खाई है कि उसके बाद वो खामोश हो गए। 25,000 बंदा मरवाना आसान नहीं होता। सही है। अच्छा, उनके पास 25,000 कब्रें हैं सर, बल्कि 25,000 कब्रें भी नहीं है, 25,000 बंदा तो उनका मर गया है, मगर कब्रें भी उनके पास 25,000 नहीं है, कईयों की तलाश भी नहीं मिली। तो सही है। जितनी मार उन्होंने खा ली है, मेरा ख्याल उसके बाद उनके अंदर तो शायद हिम्मत ही नहीं रह गई कि अब वो आवाज उठाएं। तो उनको फिर अब सिंध के सिंधी बोलने वाले जो है इनकी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। लो जी, अबरो जी, ये भी उन्होंने आपके कंधे पे डाल दी जिम्मेदारी कि बस आपने ही उर्दू बोलने वालों को कॉल देनी है, आवाज देनी है कि आ जाओ उर्दू बोलने वालों, हम लड़ेंगे सबके लिए। हम जब कॉल तक दे रहे हैं और आप हमारे कराची भी जाके खड़े हो, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। देखें, मैं खुद कराची की पैदाइश हूँ और जो है जीएसएन फ्रीडम मूवमेंट के हमारे जो है कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, जो है मलीर में जितने उर्दू बोलने वाले हैं तो वो जो है हमारे यूनिट्स हैं और जो है हमारी माएँ बहनें जो हैं उर्दू बोलने वाली सिंधी, तो वो भी हमारे साथ हैं। और हमारी ये जो है जो है 2002 से कोशिश चल रही है। जब कालाबाग डैम का इशू आया था तब भी हमने कोशिश की थी कि तब जस्कम और मुत्तहिदा का जो पैक्ट किया था जिसमें आफ्ताब शेख, नसरीन जलील, में सराय कुर्बान, बशीर खान कुरैशी हम गिरफ्तार भी हुए थे। इसके बाद फिर जो है मुत्तहिदा ने जो है पूरे सिंध में ये ऐलान किया था कि सिंधी सीखें और हम सिंधी हैं और उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं। तो उधर से हमारा इत्तेहाद का सिलसिला चलता आ रहा है, हम कोशिशें ले रहे हैं और इसमें जो है आस्ते आस्ते एक माहौल भी बन रहा है। अब सिंध की सूरत हाल और जो वो पुरानी नहीं रही है, वो जो है लसानी बुनियादों पे लड़ा है, क्योंकि अब जो है सिंधी और उर्दू बोलने वालों के आपस में रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां भी हैं और जो है अब जो है लसानी बुनियादों पे उनको लड़ाना या ये करना आर्मी ने कोशिश की, पर अब वो कोशिश नाकाम हो रही है। हमारी कोशिश है कि हम जो उर्दू बोलने वाले हमारे सिंधी हैं उनको एक साथ ही हम ले आए, कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों से कहूँगा जो हमें देख रहे हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमें सिर्फ 11 और सब्सक्राइबर्स चाहिए तो फिर हमारे टोटल सब्सक्राइबर 6300 हो जाएंगे। इसके अलावा ज्वाइन का ऑप्शन भी है, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें। हमें माली सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत रहती है क्योंकि हमने इस चैनल को जो है और दूसरे चैनल जो रेडियो मालिया वाला है, इन दोनों चैनल्स को हमने 24/7 लाइव ब्रॉडकास्ट चैनल में तब्दील करना है जून तक। डेडलाइन हमारी जून है। तो मैं ये नीचे एक कमेंट आया है मलिक साजिद साहब का, अपना शाह जी,
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہریں اب ضرور بنیں گی، سیلاب کا پانی روکا جائے گا، ان نہروں کو پانی دیا جائے گا تاکہ سندھ سیلاب سے متاثر نہ ہو. یہ کیا آرگومنٹ ہے جی آپ؟ دیکھیں یہ جہالت ہے. آپ اچھا جہالت ہے یہ. جو اس کی وجہ ملک یہ ہے ساجد صاحب یہ کہ کہہ رہے ہیں یہ جہالت ہے. اچھا چلیں کریں بات. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن یہ جو مینگرووز کا کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اگر مینگرووز جو ہیں وہ وہاں تک روڈی سے نیچے سندھ کا کیٹی بندر تک جتنا پانی چاہیے سمندر کو روکنے کے لیے پانی، یہ جو لوگوں کا سوال ہے نا کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. وہ پانی اگر دریا کا نہیں جائے گا سمندر میں تو سمندر اندر آ جائے گا. بالکل. تو وہ جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ پانی ضائع نہیں ہو رہا ہوتا. وہ پانی مینگرووز کو لائف کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ وہاں کا ایکو سسٹم جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور وہ ایکو سسٹم آپ کا جو مینگرووز ہے، جو ہمارے مینگرووز ہے کیٹی بندر کے، اس سے سارے جہاں وہ دنیا کے دوسرے یا تیسرے نمبر کے بڑے مینگرووز ہیں. تو آپ کائنڈلی اگر پانی سارا ہی روک لیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جب اتنا زیادہ پانی آتا ہے، سیلاب آتے ہیں تو وہ پانی میٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ پنجاب میں بھی یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. وہ پانی ضائع نہیں. اور دوسرا یہ ہے سیلاب کی جو پچھلی جتنے واٹر ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو کرونالوجی پانی کی بتائی ہے، وہ ہر 10 سال کے بعد بڑا سیلاب آتا ہے جس میں لگتا ہے ان کو کہ پانی ضائع ہوا ہے. اس کے بعد باقی 9 سال تو پانی ضائع نہیں ہوتا، نہ اتنا زیادہ پانی ہمارے پاس آتا ہے. اب ہمارے تینوں ڈیمز آپ دیکھ لیں، منگلہ دیکھ لیں اور جا کے تربیلا دیکھ لیں، اب پانی شروع ہوا ہے، برف پگھلنے لگی ہے، تو اب تک وہ خالی تھے. شاہ جی نہ تو منگلہ پانی آپ تو کا ہے نہ ہے نہیں. تربیلا آپ کا ہے. منگلہ جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے اور جی تربیلا پشتونوں کا ہے، اور پنجابی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. کیسی بات ہے ویسے. دیکھیں یہ آپ کی ریڈیکل ایڈیٹنگ ہے میرے فکرے کی، تو ٹھیک ہے، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو الاؤ. تھوڑا بیچ میں چلنا چاہیے، تھوڑی جو ہے نا جی ٹک ٹک چلنی چاہیے، پنگ پونگ. ایسا ہے کہ یہ مطلب بہت بڑی، کوئی پاکستان کے پاس ایکسٹرا پانی نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا سیلاب نہیں ہے. یہ پانی پنجاب جو کے پاس جاتا ہے، دیکھیں تھوڑا سا پاکستان کے تمام صوبوں کے پاس پانی ہے. پنجاب کا مسئلہ ہے پانی کا، پنجاب کے پاس پانی نہیں ہے. بلوچستان کے پاس اپنے دریا ہیں، ہے نہیں؟ کشمیر کے پاس اپنے، گلگت بلتستان کے پاس اپنے. پنجاب کے دیکھیں پاس پانی کا کیا سورس ہے؟ سندھ دیکھیں کے مسئلہ پاس یہ ہے، سمندر ہے. پنجاب نے میں اپنا عرض جو ہے کرتا ہوں وہ کہ جو ہے دریا بیچ دیا نا انڈیا کو. ہاں راوی تھا وہ بھی گیا. ہاں وہ انہوں نے خود بیچا نا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ اپنا جو دریا بیچیں، پھر سندھ کے جو ہے جلدی دریا سبسکرائب کریں سارے دوست. اینی وے جی شاہ صاحب بات کریں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب جو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات پوری گلوبل لیول پہ ریپریرین اور ڈاؤن سٹریم جو ہے نا، یہ اپ سٹریم ڈاؤن سٹریم کی ہر جگہ کانفلکٹ موجود ہے دنیا بالکل بھر میں. جو دریا جہاں سے نکلتے ہیں اور جہاں آتے ہیں وہاں یہ کوسچن موجود ہے، اور لوگوں نے مختلف ملکوں نے حل بھی کیے ہیں، اور ابھی کچھ لوگ حل نہیں کر سکے. اس میں کوئی شک نہیں. میرے دوست نے ارسا کی بات کی اور 35 سال سے موجود ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنے لاز بنے ہیں، کس پہ عمل ہو رہا ہے؟ ان میں سے ارسا بھی ایک ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لاز بنتے ہیں، یہ ان کو دکھانے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. تو جیسے ہی مطلب ہمارے جو سندھ میں گورنمنٹ اور فیڈریشن میں گورنمنٹ یا پنجاب میں گورنمنٹ وہ آپس میں مل جل کے طے کر لیتے ہیں، اور ارسا کی بہت ساری لاز کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب تک جو بھی مسئلہ تھا، پنجاب کو کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، اچھی بات ہے، تب باقی تینوں سب نیشنلٹی نے اس پہ اعتراض کیا تھا. اب یہ نیا 6 کینالز والا ایشو جو ہے نا، یہ کھولنے کی میرا نہیں خیال اس کی کوئی گنجائش تھی، اور اس میں شاید کوئی پولیٹیکل اور بارگیننگ ہو. ورنہ اس کی تو میں نے رپورٹس پڑھی ہیں جو اس کی ٹیکنیکل رپورٹس ہیں، وہ ٹیکنیکل رپورٹس کہتی ہیں ان کینالز کی فیزیبلٹی ہی نہیں بنتی. فیزیبلٹی مین یہ کینالز خود سے جہاں سے یہ نکالی جا رہی ہیں وہ خود سے پانی ہی نہیں پہنچا سکتی وہاں پہ. دی اونلی وے ٹو سینڈ دی واٹر ٹو دوز ان ایریاز میں جہاں ڈیزرٹ میں پانی پہنچانا چاہتے ہیں، وہ
کینالز کے ذریعے نہیں جائے گا, وہ پائپس کے ذریعے جا سکتا ہے. یہ امپاسبل ہے. تو یہ پورے کا پورا جو انہوں نے گھڑا ہے, سارا سسٹم گھڑا ہے, شاید اتنا جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ ایک بحث اس میں رہے اور اس میں سے کچھ اور نکالا جائے. جو میرا ڈاؤٹ ہے کہ وہ کینالز کا ایشو نہیں ہے, وہ انڈر واٹر جو ہے اس کو لاک کرنے کا ایشو ہے. فائنل کمنٹس اینڈی خان صاحب, یار دیکھیں, فائنل کمنٹس. آپ سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ کسی بھلائی کے لیے نہیں ہوتا, وہ کمیشن کے لیے ہوتا ہے. اس کا ٹوٹل تخمینہ کتنا ہے وہ دیکھ لیجئے, اس کے ٹھیکیدار کون ہیں وہ دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کون اس میں سے کتنا کمیشن بنا رہا ہے. مطلب اس ملک کے اندر حال یہ ہے کہ جہاں تھوڑا بہت پانی موجود ہے وہاں تو یہ انڈیا سے کمنٹ زمین آیا کی ہے, ایکوزیشن, یہ انڈین انہوں نے کمنٹ کیا, دنیش کمار نے بڑا مزاحیہ کہتے پاکستان ہیں کے سارے دریاؤں کا پاکستان پانی کے ہم پی دریا گئے. کا پانی ہم لوگ پی گئے. اچھا چلو, تھینک یو دنیش جی, آپ کے جاری ان رکھیں. کے دریا تو بہتے ہی دوسری ڈائریکشن میں ہیں, وہ کہاں سے ہمارے دریاؤں کا پانی پی گئے. ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر یہ بھی چیک کر لیں کہ فیوچر ایکوزیشنز کتنی ہیں ڈی ایچ اے کی. یہ جو کینال کے پروجیکٹس بن رہے ہیں نا, اس کے اندر فیوچر ایکوزیشنز بھی چیک کر لیجئے کہ ڈی ایچ اے کی کتنی ہیں. ہم مسائل کی اس طے تک جاتے نہیں ہیں اور سطحی طور پہ بیٹھ کے جو ہے اسے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. سر اور بہت کچھ انوالو ہے. ابھی تو میں کھل کے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات نہیں کر رہا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر میں نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی تو then we will be sitting over here for another 30-40 minutes. پنجاب کے اندر ابھی بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے, دنیا کا بہترین چاول پیدا کرنے والی زمین کے اوپر ڈی ایچ اے بنانے جا رہے تھے گجرانوالا میں. تو یہاں بھی ڈی ایچ اے کے پروجیکٹس انوالو ہیں, جس کی وجہ سے یہ پانی کا مسئلہ جو ہے, یہ 6 کنالز کا سارا پروجیکٹ کھڑا کیا گیا ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے کمیشن انوالو ہیں. سندھ گورنمنٹ بھی اس کے اندر پیسہ بنا رہی ہے, زرداری صاحب کا بھی کمیشن ہے اس کے اندر, اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بھی کچھ لوگ اس کے اندر حصے دار ہیں اس کے کمیشن میں. اس مسئلے کو ذرا ڈیپر دیکھیے اور اس کے بعد اس کے اوپر بات کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کھاؤ پیو سسٹم جو ہے اس کے اندر اور آگے کون کون سے پروجیکٹ آنے والے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے جی. عبد الخالق شاہ صاحب, فائنل کمنٹس پلیز. اچھا, اس میں بہت اچھی باتیں ہو گئی ہیں. میں مزید اس میں کچھ خاص نہیں کرنا چاہتا, لیکن جہاں تک پنجاب کی بات ہے نا, میرا خیال ہے کہ دوسری طرف بھی پنجاب کو, اور پنجاب ظاہر ہے جو انڈیا کا ہے, ہمارا ہے, اس کو بہرحال ایک ایسی مطلب اس کی زمین کے نیچے معدنیات تو نہیں ہے, لیکن اس کی زمین کے نیچے سویٹ واٹر ہے جو ظاہر ہے بلوچستان کے پاس نہیں, سندھ کے پاس بھی نہیں ہے اس طرح, ایون کے پی کے پاس اس طرح نہیں ہے. یہ دے آر رچ ان سویٹ واٹر. پنجاب, تو یہ دو فصلیں ہیں جو ان کو عقل سے کام لینا چاہیے, اور پوری دنیا نے بند کر دی ہیں. وہ اس طرح کو اور طرح سے لے رہے ہیں. ایک چاول ہے اور ایک گنا ہے, یہ دونوں ہی سب سے زیادہ پانی لیتے ہیں, مانگتے ہیں. تو اس پنجاب کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کتنی شوگر ملز لگی ہیں. تو کماد اور دوسری سب سے زیادہ پانی واٹر انٹینسو کراپس ہیں, ان دونوں کو بند ہونا چاہیے, اور ان کے پیرلل جو ہے ان کا کوئی امپورٹ کا بندوبست ہونا چاہیے, اور اس سے جو پانی بچے گا وہ فیوچر نسلوں کے کام آئے گا. یہ امیڈیٹ جو ہمیں بینیفٹ نظر آتا ہے نا کہ اتنی چینی ہم برآمد کر لیتے ہیں, تو اتنا چاول ہم برآمد کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ امیڈیٹ بینیفٹ ہے آپ کو, لیکن لانگ ٹرم بینیفٹ میں یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ پنجاب کو یہ دونوں فصلیں جو ہیں ان کو گریجولی بین کرنا چاہیے اور اس کا الٹرنیٹیو سوچنا چاہیے, اور سیکنڈلی ٹیکنالوجی انٹینسو پہ چلے جانا چاہیے. سپرنکلنگ آ گئی ہے اور بہت ساری, جس میں پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے, چاول کے لیے بھی. اور گنے کو تو بند کر دینا چاہیے. آپ چینی امپورٹ کریں, دنیا نے کیا ہوا سارا, برازیل پورا جو ہے گنا بند ہو گیا, چاول نہیں اگا رہے. اور بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس پانی ہے پینے کے لیے موجود ہے, لیکن وہ یوز نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل سارا پانی اپنا جو ہے وہ ٹرکی سے امپورٹ کر رہا ہے پینے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس پانی نہیں ہے. دے ہیو دی واٹر بٹ دے وانٹ ٹو سیو اٹ.
اس طرح اور بہت سارے ملک. اب پورا مینا ریجن، سعودی عرب، کویت، یہ یمن اور آگے یو اے ای، سب کا سب یہ واٹر سکیسٹی ہے. ان کے پاس جو واٹر ہے وہ 2050 کے بعد تو ان کے پاس پانی ہی نہیں پینے کے لیے. دیٹ از وائی دے آر رشنگ ٹو افریقہ اور ساؤتھ ایشیا کہ وہاں پہ جا کے ہم یہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ زمین لیں اور اس کے نیچے سے سویٹ واٹر لیں. تو اس بات کو اس کانٹیکس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ایشوز ڈیفینیٹلی فیڈریشن کے ایشوز جو کچھ ہیں صوبوں کے درمیان، یہ جینوئن ایشوز ہیں، ان پہ بات بھی ہونی چاہیے، ان پہ اپنا حق بھی مانگنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ابڑو جی فائنل کمنٹس. فائنل کمنٹس میرا یہی ہے کہ آج کی جو گیدرنگ یا جو سیشن چلا ہے ایک فروٹفل اور بہترین چلا ہے. اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سندھ کا جو پرامن احتجاج ہو رہا ہے، سندھی پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کا نوٹس لیا جائے اور جو ہے یہ کینالس جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو ختم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ سے بلوچستان نکل گیا ہے، پشتون الگ جو ہے اپنی جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں، سندھ بھی پرامن احتجاج سے پرتشدد ہو جائے. اس کے ہوش کے ناخن لیں اور یہ کینالس کا جو منصوبہ ہے. مہربانی. اچھا ابرو صاحب، آپ کو میں موقع دیتا ہوں. آپ ہمارے کافی 100 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہاں 26 تاریخ کو لنڈن میں کچھ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی بتا دیں یہاں سب کو تاکہ پتہ لگ جائے. جی 26 اپریل کو ہمارے رہبر ہیں سائیں جیم سید، اس کی جو ہم برسی ہے وہ منا رہے ہیں. اس میں ہم نے سب جتنی اپریز نیشن ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی، گلگتی، کشمیری، سب کو ہم نے مدعو کیا ہے. اس میں آپ دوست جو لنڈن میں رہتے ہیں یا یو کے میں رہتے ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں اور آئیں اور ایک اپریز نیشن کی جو یہ جو ہے پروگرام ہونے جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے جو دکھ درد ہیں، ہم پہ جو ظلم بربریت یہ پاکستانی ریاست کر رہی ہے، اس کے ساتھ ہم متحد ہو کے اس پہ آواز اٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، شاہ جی آپ کا، اینڈی جی آپ کا، اور ابڑو جی آپ کا، کہ آج ہمارے ساتھ اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ وقت دیا. اور بصیر بھائی کا بھی شکریہ، اور کامران جتوئی کا بھی شکریہ جو پہلے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب آپ سے اجازت لوں گا میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا لائیو. آپ نے دیکھا اس کے اوپر ہم نے سندھ کے حوالے سے تفصیلاً بات کی، اندرونی جھگڑوں کی بھی بات کی، اور پاکستان اور سندھ کے ریلیشنز کی بھی بات کی، پانی کی صورتحال پہ بھی بات کی، اور کیا سندھی اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، کیا سندھی کو پتہ ہے کہ وہ ظلم کا شکار ہے یا نہیں. اس قسم کے بہت سارے سوالات کیے گئے اور اٹھائے گئے، لیکن آخر میں جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو نہریں بننے جا رہی ہیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. بقول اینڈی خان صاحب کے، یہ فائدہ صرف ان کو ہوگا جو ڈی ایچ اے کے نئے منصوبے بنا رہے ہیں، جو اس میں سے کمیشن کھا رہے ہیں. آج کا شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اب آپ سے کل دوبارہ اسی وقت لائیو میں ہم جڑیں گے نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے.